अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ हैं डॉक्टर मंजर इमाम साहब। मिलर टाइम्स में खुशामदीद। इस गुफ्तगू में हम बातचीत करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और ख़ास तौर पर मदारिस के फ़ज़ला के लिए ये बहुत अहम जानकारी है। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि इसको तवज्जो से सुनिएगा और आगे भी बढ़ाइएगा, क्योंकि मदारिस के फ़ज़ला को अगले दिनों में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, डिग्रियों को लेकर के और कई सारी चीज़ों को लेकर के। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसकी कई चीज़ें ख़तरनाक है और उसमें से एक ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। क्या है ये, डॉक्टर मंजर इमाम से जानते हैं। मंजर भाई, मिलर टाइम्स में खुशामदीद। ये क्या है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, पहले ये बताएं। शुक्रिया इस अहम गुफ्तगू के लिए, मुझे मदऊ करने के लिए, और ही बहुत ही अहम गुफ्तगू है ये। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि ये क्या चीज़ है दर हकीकत। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या CUET, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आई है उसका एक हिस्सा भी इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको समझिए कि इसको जानना ज़रूरी क्यों है। ख़ास तौर से मदारिस, जो अहले मदारिस हैं, उनको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और मुस्लिम इदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होंगे नए, और आज ही अखबारात में न्यूज़ आई है, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत एक बड़ी रिपोर्ट है इस सिलसिले में। उर्दू अखबारात में इस तरह की न्यूज़ बहुत कम आती है, या आती है तो ऐसी न्यूज़ होती है कि उर्दू का कारी भी उससे एक तरह से तारीकी में रहता है, वो जान नहीं पाता है। तो उर्दू जब 200 साल अपनी सहाफ़त का मनाया जा रहा है तो उसके लिए भी ये एक सबक है कि हाँ, लम्हे फ़िक्रिया है कि हम किन मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और किन मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मुझे लेकिन खुशी है कि इनक़िलाब ने एक छोटी सी न्यूज़ लगाई है इस सिलसिले में, लेकिन इसको पहले समझिए कि ये क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022-2023 का जो एकेडमिक सेशन है इससे एप्लीकेबल होने जा रहा है। मैं भी इसकी वेबसाइट में डिटेल्स तलाश करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें लिखा हुआ मिला कि पहले 12 यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही थी, लेकिन अब ये है कि 42 यूनिवर्सिटियाँ इस टेस्ट को अडॉप्ट करेंगी, इस सिस्टम को। इसमें होगा क्या कि जिस तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का या मतलब नेशनल लेवल का, तो उसमें जब एक परफॉर्मा होता है वो यूनिक होता है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है बराबर। तो इसमें भी वही चीज़ होगी कि सबको उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा और एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पे इसमें जो मुसलमानों का एक बड़ा तबका महरूम रह जाएगा इस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए, वो मदारिस के तलबा हैं, और मदारिस की तादाद बहुत है हिंदुस्तान में। किस बुनियाद पर मदारिस के तलबा इसमें अपीयर होने से महरूम हो जाएंगे? वो इस बुनियाद पर कि हमारे मदारिस ने पिछले 60-70 साल में एक चीज़ में कोताही बरती है, वो अपने निज़ाम तालीम को मरकज़ी निज़ाम तालीम के साथ जोड़ नहीं सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तमाम मज़ामीन पढ़ाएं, लेकिन जो सर्टिफिकेशन होती है वो बहुत अहमियत रखती है। किसी दुनिया के किसी कोने में जाएं, उस सर्टिफिकेट को कम से कम वो दे सकते, अगर उसका कोई इंतज़ाम करते तो ये मदारिस के तलबा महरूम नहीं होते। उसकी वजह ये है कि जब आप वो खोलेंगे, उसकी आप तलाश करें, जब वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा कि आपके पास 12 की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब बहुत से मदारिस के बच्चे जो जदीद तालीम गाहों में आके तालीम हासिल करना चाहते हैं वो अब आ नहीं सकेंगे, और ये अभी इसकी शुरुआत हुई है। मसलन इस बुनियाद पर जैसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये ग्रेजुएशन वालों के लिए हो रहा है। तो क्या ग्रेजुएशन में दाखिला किसी भी यूनिवर्सिटी में उन्हीं लोगों का होगा जो इस ज़रिए से, यानी कॉमन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए एग्ज़ाम देकर आएंगे, या इसके अलावा भी लोगों का एडमिशन होगा? आपने बहुत अहम सवाल किया, और सवाल यही है असल में। मसला सारा का सारा इसी में है कि जो बच्चे आएंगे उनके पास 12वीं की सनद होनी चाहिए, और सनद वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है। वो सनद जब नहीं होगी तो वो उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, वो अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। और अभी इसको सिर्फ लॉन्च किया जा रहा है, कहने को 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, बाद में हो सकता है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आ जाए, लेकिन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में भी कुछ ही कोर्सेज़ के लिए ये हो रहा है। अभी ये मतलब यूनिवर्सिटी प्राइमरीली ग्रेजुएशन से शुरू होती है, उससे पहले स्कूल या कॉलेज या प्री यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं।
تو جب آپ یونیورسٹی میں انٹری لیول کے ایگزام کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہیں آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ جامعہ نے بھی اس کو ابھی کچھ دنوں پہلے تک خبر آ رہی تھی کہ کچھ یونیورسٹیاں اس کو ریفیوز کر دے گی یا وہ نہیں مانیں گے۔ اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام تھا، جامعہ ملیہ کا نام تھا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یونیورسٹی ایک آدھ اور کسی ادارے کا نام تھا، لیکن لگ بھگ سب نے کلیئر کر دیا کہ ہم اس کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ گورنمنٹ کا یہ انسٹرکشن تھا اور اس طرف سے اشارہ تھا۔ اب یہ ہوگا کہ جامعہ مثال کے طور پر اس وقت جو ہے 8 کورسز ہیں جس میں انہوں نے کامن انٹرسٹ ٹیسٹ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کیا ہے۔ یہ کورسز ہیں بی اے آنرس کے، اس میں 6 کورسز ہیں۔ اس میں سنسکرت میں جو گریجویشن کرنا چاہے، ہندی، فرینچ اور فرینکافون اسٹڈیز جو ہوتی ہیں جو فرانس کے ریلیٹڈ کنٹریز ہیں، اسپوکن جہاں لینگویج فرینچ ہے، اسی طرح اسپینش اور لیٹن امریکن اسٹڈیز ہے، اکانومکس ہے، ہسٹری ہے۔ یہ سارے وہ سبجیکٹس ہیں جس میں ہمارے مسلم بچے بھی پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے بچے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بی ایس سی بایو ٹیکنالوجی اور وہ ہے ووکیشنل ہوگا میرے خیال سے، سولر انرجی۔ تو منظر بھائی یہ جو 8 کورسز ہوئے، اگر اس کو ہم سیدھے سمجھے کہ اب ان 8 کورسز میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انہی طلبہ کا داخلہ ہوگا جو کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کا ایگزام دیں گے اور اس کے ذریعے پاس ہو کر گائیں گے، ان کا ہی جامعہ میں داخلہ ہوگا، الگ سے جامعہ میں ان سب کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیے میں نے جو رپورٹ پڑھی ہے یہ تو جامعہ اتھارٹیز کو پوچھنا پڑے گا، اور صرف جامعہ کا مسئلہ نہیں ہے، تمام یونیورسٹیز، کسی بھی یونیورسٹی کا مسئلہ ہے۔ جامعہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو جامعہ کا پہلے کا جو پرفارما ہے وہ بھی فلفل، یعنی وہ فارم بھی بھرنا پڑے گا، یہ بھی تو کہیں ریزرویشن کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ وہ گنجائش ہو کہ جامعہ اپنا ریزرویشن، چونکہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے تو اس کے بنا پہ کچھ وہ مل جائے، لیکن آنا سب کو اسی کے تھرو ہے۔ یہ 8 میں جو آئیں گے وہ سارے کامن انٹرسٹ ٹیسٹ کے تھرو آئیں گے، تو یہاں پہ 12 کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی جو ان بچوں کے پاس نہیں ہے جو مدارس سے آ کر۔ میں اس سلسلے میں ایک بات، میں مدرسے والے کو اس معاملے میں ذمہ دار اس لیے مانتا ہوں کہ یہ ایک گفتگو ہم لوگ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں پڑھتے تھے کہ ساری چیزیں سب کے لیے ہیں۔ مثلاً یہاں پہ بہت بڑا ہاسپٹل ہمارے پاس میں ہی ہے، اپولو ہاسپٹل ہے یا ہولی فیملی ہے، اور بڑے ہاسپٹلس ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے کاسٹلی ہاسپٹل ہیں، فری تو سب کے لیے، مطلب اویلیبل سب کے لیے، لیکن کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا ایکسکیوز ہے۔ اسی طرح مدارس والے ایکسکیوز کرتے ہیں بھائی ہم اپوز نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپوز نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے تیاری کیا کری؟ تو بات تو وہی والی، آپ بھی کر رہے ہیں، اپوز نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ بچے آ نہیں سکتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ جیسے ابھی دارالعلوم کے سرٹیفکیٹ پر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گریجویشن میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، البتہ ان کو انگریزی کے لیے الگ سے 10+2 کا ایگزام دینا پڑتا ہے، یا دارالعلوم ندوہ سے جو آتے ہیں ان کا ڈائریکٹ ایگزام ہو جاتا ہے، بہار بورڈ سے جو کر کے آتے ہیں ان کا سیدھے گریجویشن میں ایگزام ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جو UGC کا جو نیا رول آیا ہے یا جو جس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس میں ان مدرسہ والوں کو اس انٹرنس کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہوگی؟ میں نے ابھی ویب سائٹ کھول کر دیکھا، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر سائنس میں آپ کو جانا ہے گریجویشن میں تو آپ کے پاس سائنس سے 12 کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح ہیومینٹیز یا آرٹس کے جو کورسز ہوتے ہیں اس میں ہے تو آپ کے پاس آرٹس سائڈ سے آپ کا 12 کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، یہ بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے۔ تو اس طور سے دیکھیں تو یہ مدارس والوں کی انٹری ایک طرح سے ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ابھی تک جیسے جامعہ میں ندوہ کو اگر ڈائریکٹ جامعہ میں انٹری مل جاتی ہے تو انگریزی سبجیکٹ کی وجہ سے سائنس کی آرٹس کی شرط نہیں تھی، اب سائنس آرٹ کی شرط ہو گئی اور ان جگہوں پر یہ سب نہیں ہے تو اس کا مطلب انٹری نہیں مل پائے گی۔ دارالعلوم دیوبند یا دوسرے اس طرح کے ادارے ہیں، ان کا پروسیس اب تک جو تھا وہ بھی بہت آسان نہیں تھا۔ جن مدرسوں میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتا، میں انگریزی 6 مہینے میں کسی کو سکھا سکتا ہوں بہت اچھی طرح، میں لینگویج کا ٹرینر ہوں، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن بہت بنیادی علوم نہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں تو بنیادی علوم کی بھی بات ہے، مثلا مان لیجیے میتھمیٹکس کتنا اہم سبجیکٹ ہے، میراث کا سارا مسئلہ اس کے کیلکولیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہمارے مفتی قاضی بن جاتے ہیں لیکن وہ اس حساب کو نکال نہیں سکتے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جیوگرافی، قرآن میں جیوگرافی کی بات ہے، قرآن کی جیوگرافی کے اسکالرس ہمارے پاس ہیں۔ لیکن ڈاکٹر منظر امام صاحب، مدرسے والے کہتے ہیں کہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے دین کا علم سکھانا تاکہ مسجد کے امام بن سکے، نماز پڑھا سکے، قرآن کی بنیادی تعلیم دے سکے یا حفظ قرآن، یہ بنیادی مقصد ہے جس کو زیادہ علم حاصل کرنا، ایکسپرٹ بننا ہے، پھر ان کے لیے راستے کھلے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں جائے، PhD کریں، جیسے آپ بھی آئے ہیں، آپ دارالعلوم کے فارغ ہیں، پھر اپنے جامعہ میں انٹرنیشنل افیئرس اسٹڈی کیے ہیں، آپ انگریزی کا اچھے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں،
تو دارالعلوم اس سے تو منع نہیں کرتے کوئی بھی دینی ادارہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں بھی ان سارے چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں تو پھر جو ہمارا بیسک مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑے گفتگو کا عنوان ہے۔ اس میں بنیادی طور پر بتا دوں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مدارس میں سب کچھ بدل جائے، جیسے کالج مطلب اسکولس میں بچے پڑھتے ہیں ویسے مدرسوں میں انٹری ماریں اور اس طرح سے اسٹڈی کریں۔ ہم لوگ اس کے مخالف ہیں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب بالکل اس میں کچھ بھی نہ ہو، صرف دینی تعلیم ہو ایک دم، اور وہ یہ بھی چیز بہت مناسب نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تھوڑی بہت تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو خود مسلم سماج سے تعلق رکھتے ہیں اور فکر مند ہیں مسلمانوں کے مسائل کو لے کر، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود مدارس کو دیکھا ہے، وہاں تعلیم حاصل کی، اس سے قربت رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہو جس سے سبجیکٹس کے تئیں ان کی اویئرنیس پیدا ہو۔ آج کی جو دنیا ہے وہ بہت اس میں آپ کو نا ملٹی ٹاسکنگ آنی چاہیے، بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ تو ہم اپنے پرانے ٹاپک پر لوٹتے ہیں جس ہم لوگوں نے بحث شروع کی تھی۔ اب آپ نے بتایا کہ مدرسے والوں کو سب سے زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ ابھی تو لمیٹڈ یونیورسٹیز ہے یا کورسز بھی لمیٹڈ ہے۔ جیسے جامعہ نے بھی دوسرے سبجیکٹ کو رکھا، اگر جامعہ عربک کو اس میں رکھ لے یا اردو کو رکھ لے تو اس میں زیادہ تر مسلم اور مدرسے والے ہی آتے ہیں تو پریشانی ہوگی۔ تو سولوشن اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیا مدرسے والوں کو مشورہ دینا چاہیں گے جو وہ راستہ اپنائیں تو ان کو اس جو دشواری ہو سکتی ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیے یہ پرابلم بہت دنوں سے چل رہی ہے، ایک دن میں سولوشن بہت پاسبل نہیں ہے، لیکن غور کرنا پڑے گا۔ جو بڑے ادارے ہیں کم سے کم وہ فکر کریں کہ جو بچے 7 سال 8 سال 10 سال کا پروسیس ہوتا ہے عالم فاضل بننے تک کا، اس میں کم سے کم ان کی سرٹیفکیٹ اس طرح کی ہو جائے کہ وہ فردر اسٹڈی کرنا چاہیں، یونیورسٹیز میں آنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یونیورسٹیز ہی کی بات میں کیوں، آج کل دیکھیے آپ ڈرائیونگ لائسنس لینا ہو تب بھی 10ویں کی سرٹیفکیٹ ہر جگہ، آپ کو پاسپورٹ بنانا ہو 10ویں کی سرٹیفکیٹ ہے، آپ اپنی پی ایچ ڈی کی سرٹیفکیٹ لگا لیجیے، وہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ کئی بار جو ہے نا خفت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور پتہ چلا کہ اس کے پاس 10ویں کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو یہ خفت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور اس میں برائی کیا ہے؟ آپ اپنے ملک کے ایجوکیشن اسٹریم سے جڑے رہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ بہت سارے عرب ممالک میں ہیں جو مدرسوں کی طرز پہ جو ادارے چل رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان ملکوں کے تعلیمی سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا نصاب اپنا تبدیل کر میں تو ہے ہی، یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی جو ادارے ہیں اور اسی دیوبندی مکتب فکر کو لوگ فالو کرتے ہیں، انہوں نے اپنے سسٹم کو وہاں کے ایجوکیشن سسٹم سے جوڑا ہے۔ وہاں دور حدیث ہے، ساری چیزیں ہیں، اور انہیں میٹرک کی یا وہاں کا جو 12 ہے یا گریجویشن اس کی سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے ان لوگوں کو۔ تو بہرحال کل ملا کر کے ڈاکٹر منظر امام صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نیا ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت، کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کہ اور یہ بھی صرف گریجویشن سے اس کا آغاز ہو رہا، ہو سکتا ہے کہ ایم اے کے لیے بھی ہو، دوسرے کلاسز کے لیے بھی ہو، تو مشترکہ طور پر ساری یونیورسٹیز کا ایگزام ہوگا، اور اس میں 12 کی سرٹیفکیٹ جس کے پاس ہوگی کسی یونیورسٹی سے، اور اس میں آرٹ اور سائنس کا سبجیکٹ ضروری، تبھی اس کو اس میں اس یونیورسٹی کو شامل کیا جائے گا۔ تو ایک طرح سے جیسے ابھی ڈائریکٹ دارالعلوم سے پڑھ کر آئے، ندوہ سے پڑھ کر آئے، اور کہیں کوئی مشترکہ انٹرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، جامعہ ملیہ میں داخلہ ہو گیا یا ڈی او میں داخلہ ہو گیا، تو اب ویسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک مشترکہ نظام کے تحت ایگزام دینا ہوگا، اور اس کے لیے 12 کی سرٹیفکیٹ چاہیے، اور اس سرٹیفکیٹ میں سبجیکٹ ضروری ہے سائنس اور آرٹ کا، اور مدرسوں میں وہ سبجیکٹ شامل نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ مدرسے لسٹڈ بھی نہیں ہوں گے یونیورسٹیز کی کیٹیگری میں جس کو اس میں شامل کیا گیا، تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر منظر امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم، ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، جامعہ اشرفیہ، مدرسۃ الاصلاح، جامعہ سلفیہ یا جامعہ سنابل، یعنی جتنے بھی کسی بھی مکتب فکر کے، چونکہ پرابلم سب جگہ کے مدرسوں میں، ایسا نہیں کہ صرف دیوبند والوں کے مدرسے میں پرابلم ہے یا ندوہ کا، بلکہ ہندوستان میں جتنے سارے مدرسے ہیں، خواہ وہ دیوبندی مکتب فکر کے مدرسے ہو، شیعہ مکتب فکر کے مدرسے ہو، یا سنیوں کے مدرسے ہو، بریلویوں کے مدرسے ہو، اہل حدیث کے مدرسے ہو، یا جماعت اسلامی کے، ہر جگہ کے مدرسے کے مسائل تقریباً یکساں ہیں۔ کسی مدرسے نے کچھ حد تک ڈیولپ کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے، پھر بھی پرابلم یکساں ہے۔ تو سارے مدرسے کے ذمہ داروں کو بیٹھنا چاہیے، اور خاص طور پر دیوبند، ندوہ اور سہارنپور والوں کو، اور ایک مشترکہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ کیسے وہ یونیورسٹی کی طرح اپنے نظام کو مربوط کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کی مثالیں اور اگزامپل موجود ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ہندوستان نے دنیا کو بتایا کہ جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہے وہاں کیسے میجورٹی کے ساتھ
इस्लामी शरीयत पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मदारिस के निसाब में हिंदुस्तान इसमें बहुत पीछे रह गया है, और बरतानिया जहाँ माइनॉरिटी यानी मुसलमान बहुत कम है, लेकिन उन्होंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ मिला लिया है, जहाँ वो दीनी तालीम भी हासिल करते हैं, उलमा भी बनते हैं, और वहाँ के एजुकेशन के निसाब से भी वो अलग नहीं हैं। हिंदुस्तान में मदारिस वालों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और बेसिक चीज़ें हैं, पासपोर्ट बनाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाइए, छोटी से छोटी चीज़ें। हर जगह मैट्रिक की सर्टिफिकेट लाजमी मानी जाती है, और जो मदरसे वाले होते हैं अगर वो मदरसे से निकल कर अगर यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, PhD कर लेते हैं, प्रोफेसर तक बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उनके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट नहीं होती है, और इस बुनियाद पर कई की सलाहियत होने के बावजूद, सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद जॉब रिजेक्ट हो जाती है, मुस्तरद हो जाती है, क्योंकि उनके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट नहीं होती, और कई का हुआ है जो हम लोग के एज के हैं। तो ये सारी बातें, इसलिए डॉक्टर मुनज़्ज़र इमाम साहब ने इस पर तवज्जो दी है। उम्मीद है आपको हमारी ये गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों तक इस गुफ्तगू को शेयर कीजिए। जो मदारिस के ज़िम्मेदार है उनको खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़र भाई, आपने इस अहम मुद्दे पर बातचीत की।